अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 27 फरवरी 2025 है और आज से तकरीबन 6 साल कबल 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने एक रोज कबल होने वाले अपने ऊपर एक भारतीय फ़िज़ाई हमले का बदला लिया था। उस तनाजुर में कुछ डिबेट आज हमारे पाकिस्तान में भी दोबारा से उठ रही है। उस दिन को कहा जा रहा है कि शायद मनाया भी जा रहा है और उसके ऊपर कुछ बातचीत हो रही है। उस सिलसिले में उसके बैकग्राउंड, उस दिन क्या हुआ था और असल में पसे पर्दा कुछ इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो आपसे शेयर करेंगे। फिर जनाब हमारी आइस प्यार वाले डीजी बाबू ने कोई एक दुश्मना इंडियन गानों से मुतासिर होकर एक गाना बनाया है और उसमें जो बोंगियां मारी हैं और उस बोंगियों पे थोड़ी सी रोशनी डालते हुए इस्लामाबाद में आज दूसरे रोज जारी एक अपोजिशन की मुख्तसर सी बैठक और उसके ऊपर जो इस वक्त हुकूमती रद्द-ए-अमल कह लीजिए कि वो क्या हो रहा है और इस वक्त उस तरह से किसको उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और फिर थोड़ी सी बात करेंगे। एक अक्सर बात होती है कि जनाब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूदा लीडरशिप की मेजॉरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये बात पिछले 2-4 रोज में ट्रैवल भी कर रहा था, काफी सुनने में मिली। बात शुरू करते हैं 27 फरवरी के हवाले से। 27 फरवरी के हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हम भूल जाते हैं, वो बतानी बड़ी जरूरी है, उसका बैकग्राउंड। और उसके बाद आज उस दिन को कौन से लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल उस दिन हकीकत क्या थी और असल में ये क्रेडिट बनता किसका है। आप जानते हैं जनाब वाला कि जो ये 14 फरवरी 2019 में इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर एक सिक्योरिटी जो इंडियन वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसके ऊपर कॉन्वॉय पे एक वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वहां पे एक व्हीकल बॉर्न जो एक्सप्लोसिव था उसके साथ हमला किया गया और उसमें तकरीबन 46 लोग जो हैं वो मारे गए जो इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के थे। और ये काफी बड़ा अटैक था कश्मीर में बड़े अरसे बाद और उसकी जिम्मेदारी उसके कुछ रोज बाद मुबैना तौर पर जो जैश मोहम्मद की तंजीम है जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी बेस्ड है, पाकिस्तान में भी बेस्ड है, उसके उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की और उस जिम्मेदारी को कबूल करने के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ और जो सिलसिला फिर 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की फिजाई हदूद को वायलेट करते हुए इंडियन जेट्स ने बमबारी की बालाकोट की जगह पर। वो आपने उस वक्त आपको एक मंजर अगर और कोई चीज याद हो ना हो तो उसके फौरी तौर पर वहां पे एक जाली रैम्बो और उनकी अहलिया जो थी उस वक्त पता नहीं अहलिया थी या गर्लफ्रेंड थी, खैर वो भी वहां पे पहुंच के थे बालाकोट में। हकीकत तो यही थी कि जो वहां पे बमबारी की गई वो बालाकोट में ज्यादा दरख्तों का ही नुकसान हुआ, लेकिन जो असल चीज थी जो इंडिया कहता था कि जी हमने वहां जैश के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि हकीकत में ऑन ग्राउंड बाद में इंटरनेशनल सहाफियों को भी वहां ले जाया गया और दिखाया गया कि किस तरह से जंगल का नुकसान किया है भारतीय हथियारों ने। अब उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है उसको रिटेलिएट करते हुए वो इंडियन, क्योंकि उसका एक जवाब देना जो था वो पाकिस्तान और इंडिया के दफाई तनाजुर में बड़ा ज़रूरी था, उसको सरफ नज़र भी किया जा सकता है और मैं एक लम्हे में बताऊंगा कि वहाँ पे मुख्तलिफ क्या राय थी। खैर उसका एक भरपूर जवाब दिया गया और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ही का आप कह लीजिए कि वो क्रेडिट है कि इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन जो वहाँ किया गया और उसके बाद जो उनकी ताक में या उनके चेज करते हुए तैयारे आए उनको भी मार गिराया गया और फिर वो एक पायलट कैप्चर किया गया और फिर हम पाकिस्तान ने वो पायलट इंडिया को वापस भी किया और वो आपको मशहूर होगा कि जनाब वो टी वॉज ग्रेट और ये वो सारा। अच्छा, अब ये जो तनाजुर है ये आज इस वक्त क्यों दोबारा से मौजूए बहस बना हुआ है, ये बड़ा जरूरी है। आज जो इस वक्त हमारे ISPR वाले हैं जिनका असल काम तो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, यानी कि वो तमाम जो दफाई अफवाज हैं जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आती हैं उनके लिए पब्लिक रिलेशनिंग करने का उनका काम है। लेकिन आप जानते हैं कि वो पब्लिक रिलेशनिंग सिर्फ इस वक्त
کچھ 2-4 شخصیات ہی کی کر رہے ہیں، اور وہ اس میں بھی شاید ان سے ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ صرف نظر ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ایک تو آج میں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دوں، کیونکہ اس وقت میں حکومت کا حصہ بھی تھا اور کابینہ کا بھی حصہ تھا، تو بہت ساری بریفنگز، ڈسکشن اور بیک گراؤنڈ انفارمیشن کا مجھے علم تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو 27 فروری کو ریٹیلیٹ کیا گیا اور جو پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا، اگر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اس کا کوئی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو یا کسی صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کی جو حالت تھی بائی دا وے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر، اس کو اگر میری زبان، کیونکہ ہم تو غدار ہیں، ہم پتہ نہیں را کے ایجنٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، مجھ سے بہتر یہ ہے کہ آپ آج کے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں یہ ان دنوں کا حال بیان کر رہے ہیں ہمارے آرمی چیف کی صحت کا اور ان کی مورال کا۔ یہ ذرا سن لیجیے۔ اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر۔ اچھا، اب ان کے بقول پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اس صورتحال والے شخص نے تو فیصلہ نہیں کرنا تھا، یہ فیصلہ جو تھا وہ اس وقت کے وزیر اعظم کا تھا۔ ان کو جب انفارم کیا گیا خان صاحب کو کہ یہ کیا سچویشن ہے، اس کے بعد آپشنز ان کے ساتھ ڈسکس کی گئی، اور جب یہ چیزیں انفارم کی گئی اور آپشنز ڈسکس کی گئی، اٹ واز دی ایئر فورس ایز ویل، اور اس کے بعد جو ڈیسیژن تھا وہ پرائم منسٹر کا ڈیسیژن تھا، اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب صحیح معنوں میں انہوں نے، کہتے ہیں نا کہ وہ پیچھے کر دیے جو مامے بنے پھرتے ہیں، اور پھر یہ ایک سکسیسفلی ایگزیکیوٹڈ پلان تھا جو اگر لیڈرشپ کی بات کریں تو وہ عمران خان کی لیڈرشپ تھی، اور اگر آپ پروفیشنل ایکسلنس کی بات کریں تو ہمیں جو ہے وہ کسی صورت اس وقت پاکستان ایئر فورس اور اس وقت کی جو ان کی لیڈرشپ تھی اور جو پائلٹس تھے جنہوں نے یہ پورا آپریشن کیا، وہ 100% ان کا ہے۔ تو یہ کسی صورت بھی جو ہمارے دوسرے والے بھائی جان ہیں وہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اس پہ کچھ لوگوں نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے۔ میں صرف اس بات کو دہرا رہا ہوں تاکہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو معلوم ہو جائے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن کو ISPR ہی چلواتا ہے اور اسی کے توسط سے چل رہے ہیں، کہ جناب اس وقت جو انٹیلیجنس چیف تھے، جو آج آرمی چیف ہیں، انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان والی کا، انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز لکھی، کچھ اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر کیا، اور میرا اپنی بھی اس کے اوپر ذاتی رائے یہی ہے کہ اس پورے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو انڈیا کا جو 14 فروری سے لے کر 26 فروری تک کا ٹائم ہے، اس کا ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہ لگنا اور فوراً پتہ نہ لگنا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، دیٹ واز این انٹیلیجنس فیلئر، بیکاز انٹیلیجنس کا یہ جاب نہیں ہے کہ اس نے کوئی چیز روکنی ہے یا کوئی چیز کرنی ہے۔ انٹیلیجنس کی جاب یہ ہوتی ہے کہ اس نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے، اینڈ دے ہیو ٹو نو بیفور ٹائم۔ لیکن اس سے بھی بڑا جو ان کا فیلئر ہے، جس کی جانب ایک ٹویٹ یہ پاکستان والی کی بھی ہے، اور بڑا صحیح طرح سے انہوں نے کہا کہ اصل جو انٹیلیجنس فیلئر تھا وہ شاید چلیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو 26 فروری کو اٹیک ہوا اس کا تو پتہ نہ ہونا تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو جیش کا اٹیک تھا 14 فروری کا، اس کا آپ کو بیفور ہینڈ پتہ نہ ہونا اور اس کا سدباب نہ کرنا، یا ڈومیسٹیکلی یا انڈینز کو اگر آپ نے انفارم نہیں کیا، if you knew this information, that was the failure۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جو اس وقت اگر کوئی بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے تو جناب والا، اگر آپ اس کو میرٹ کے اوپر پرکھیں گے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی۔ لیکن جہاں پہ ISPR کے کردار کا ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ویڈیو بھی جاری کی گئی، ہم ویڈیو کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، جو ویڈیو بھی جاری کی، اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فرام انڈین سائڈ ہم ان کو کوئی ایگزانوریٹ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ انڈیا نے بھی سارا ڈرامہ اور اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا، کیا کیا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ مودی کے 2019 کے جنرل الیکشن سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت پھر پورے ملک میں، کیونکہ انڈیا میں اس وقت اس سے پہلے مودی کو لے کر اور ان کے جو
فائنینسز ہیں اور جو اس وقت ایک وہ ریلائنس کی ایک ڈیل تھی چل رہی تھی، ڈیفنس کی ڈیل تھی، جیٹس کی ڈیل تھی، فرانس کے ساتھ تھی شاید، جو بھی پچھلے ماہ جا کے مودی نے دوبارہ سے اس کو سائن کیا ہے، اس کے اوپر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات تھے اور مودی کو یہ خدشہ تھا کہ وہ شاید الیکشن نہ ہار جائے، تو اس نے یہ فروری کے تمام انسیڈنٹ سٹارٹنگ فرام جیش اٹیک اینڈ فالوئنگ اپ ود انڈین ریٹیلیشن اور پھر وہ سب کچھ اس کو یوز کیا اگلے الیکشن میں پاپولر سینٹیمنٹ لینے کے لیے، کیونکہ بھارت کے اندر جب بھی الیکشن ہوتا ہے پاکستان کی مصیبت آ جاتی ہے یا پاکستان بیشنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی جگہ ایک چیز موجود ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہماری آئی ایس پی آر ہے جن کا کام ہے کہ انہوں نے تمام فورسز کو پی آر کو چلانا ہے، وہ اس وقت صرف آرمی کی جو پی آر چلا رہے ہیں اور اس میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ 27 فروری وچ واز پیورلی ایئر فورس آپریشن، اس کے اوپر بھی ویڈیوز میں کہیں ایئر فورس آپ کو نظر نہیں آتی۔ خیر، اب وہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کے اوپر بھی اگر آپ ان کی پروفیشنل ایکسیلنس کو دیکھ لیجئے اور آئی ایس پی آر کا اگر کبھی آڈٹ ہو، فائنینشل آڈٹ ہو، تو اس کے اندر کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ پاکستان کے سویلین ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک بھی آپ کو وزارت ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر اتنا زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ادارہ جس کا کام پبلک ریلیشننگ ہے آرم فورسز کی، اس کا جو خرچ ہے ایک تو ہے نا گیون ایز پر دی بجٹ اینڈ پلس وہ جو اوپر تلے سے کرتے ہیں وہ کہیں گنا زیادہ ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے کہ بڑے عرصے بعد انہوں نے ایک پروڈکٹ بنایا، سن دشمنا، یہ گانا انہوں نے بنایا، یہ گانا انہوں نے کل 26 فروری کو پوسٹ کیا، تو ایک اس میں بھی 2 کامنٹس ہیں۔ اب جو انہوں نے جو پروڈکٹ بنائی وہ ایسی کوئی کمال، اس پروڈکٹ کو دیکھیے کہ ایک تو آپ نے جناب اس کے لیے جو اپنی طرف سے کوالٹی بنائی، سن دشمنا، یہ ایک مطلب آج سے کوئی 15 سالہ پرانا گانے کا ایک لفظ ہے جو کہ انڈین ایک گانا ہے۔ آپ سن دشمنا پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں اور انہی کے گانے کا ایک لفظ اٹھا کر چربا کر رہے ہیں تو پھر تو جناب کمال داد دینی پڑتی ہے آپ کی کارکردگی کی۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی اگر آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں تو جو سب سے حیران کن اور نالائکی کی انتہا جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان جو پوری 80 سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے بجٹ کا اتنا بڑا حصہ دفاع کو دیتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس 70-80 سال سے ہمارا صرف ایک ہماری لائن ہے کہ جو بھارت کے پاس کشمیر ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر ہم اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں۔ اور یہاں ہماری آئی ایس پی آر کی بنائی ہوئی ویڈیو جس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہوں گے یقیناً، اس کی پرفارمنس یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر وہ جناب جو لفظ دکھایا گیا ہے وہ یہ مقبوضہ کشمیر کی جگہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب یہ یقین جانیے یہ اتنی بڑی نالائکی ہے کہ کسی اور دفتر میں کسی شعبے نے کی ہوتی تو اس کے جو ہیڈ تھا یا مینیجرز تھے ان کو انہوں نے امیڈیٹلی فائر کر دینا تھا، اور یہاں پر جناب یہ اتنی بڑی بونگی مار دی گئی۔ اور کیوں؟ اب اس کی وجہ بھی سن لیجئے کہ یہ بونگی کیسے بجی۔ یہ بونگی ایسے بجی کہ جناب اس کے اندر دراصل چونکہ فوکس جو تھا نا وہ انڈیا نہیں تھا۔ 26 فروری کا دن بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کے ذہن میں، ان کے دماغوں میں چھایا ہوا ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کا سوشل میڈیا، اور باقاعدہ اس گانے کے اندر ڈیجیٹل دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کا نام لیا گیا۔ اچھا، اب ڈیجیٹل دہشت گرد ہم جانتے ہیں یہ جو انڈیا والے آپ کے لیے کرتے ہیں یا باقی ملکوں، یہ آپ اس سے اس کے لیے یو تھک اسکن آپ کو کچھ نہیں ہوتا، یا آپ کا جو مطمع نظر ہے وہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، یا وہ سوشل میڈیا ہے جو اب صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں رہا، پورے پاکستان کا بن چکا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا بن چکا ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، تو اصل میں آپ کو اس سے جو نفرت تھی یا تکلیف تھی وہ آپ نے ظاہر کر دی۔ لیکن چونکہ نالائق تو آپ ہیں، وہ خان صاحب کہتے ہیں ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے محنت نہیں کرتے، تو کیا اس میں بھی جو انہوں نے جھول ڈالا کہ وہ اب جو اس میں وہ سمبلز دکھاتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کے، وہ جو ان کے دکھاتے ہیں اس میں وہ فیس بک دکھاتے ہیں،
یوٹیوب دکھاتے ہیں، اور ٹویٹر کا جو ہینڈل ہے وہ جناب وہ پرانے والا دکھاتے ہیں، وہ چڑیا والا، جبکہ وہ پچھلے 2 سال سے ایکس بن چکا ہے۔ تو یہ بھی 2025 میں ویڈیو ریلیز کر کے ڈیجیٹل دہشت گردوں کا وہ جو دکھاتے ہیں وہ سابقہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ نالائق زیادہ ہیں یا انکمپیٹنٹ زیادہ ہیں یا شاید کرپشن ہے، ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہماری جناب چیف آف آرمی سٹاف سے ویسے تو جوائنٹ چیف سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ تمام آرم فورسز کا معاملہ ہے، تو ان سے بھی یہی درخواست ہوگی کہ خدا کے لیے ان کا اور کچھ نہیں تو پیسوں کا تو نہیں کرتے، پرفارمنس جس کا آڈٹ ہی کر لیں کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے، اتنا پیسہ لگا کر، اتنا ریسورس لگا کر یہ پروڈکٹ ہے۔ اچھا اب ان کی ریچ دیکھ لیجئے، جب یہی سوشل میڈیا آپ کے ساتھ تھا، تحریک انصاف کا بھی اور پاکستانیوں کا، تو آپ کی ویڈیو جو تھی وہ ملینز میں جاتی تھی ایک دن کے اندر، اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ شاید کوئی 20,000 تک بھی نہیں آپ کی ریچ گئی۔ اس سے بھی آپ کو جو آپ کی پرفارمنس آڈٹ کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ چیز بھی ڈال لیجئے گا کہ جناب والا یہ جو ہے نا آپ کی پھر ریچ کیا ہے۔ آپ نے تو اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ظلم کر کے ان کو اپنے آپ سے جدا کر دیا ہے، تو اب آپ کا یہ فالٹی پروڈکٹ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ خدا کے لیے آج یہ اس دن کے اوپر ذرا سوچئے گا ضرور۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ اسلام آباد کے اندر جو اس وقت اپوزیشن کا 2 دن سے جاری ایک بیٹھک تھی، وہ کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں تھی، کوئی ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی، لیکن اور اس میں آپ نے دیکھا کہ آڈینس بھی نہیں تھی، وہ بیچارے لیڈرز کو ہی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی، پھر آج ادھر مولانا فضل الرحمان کا جو گروپ کے لوگ تھے وہ حیدری صاحب آئے، ان کے ساتھ کامران مرتضیٰ تھے۔ کل اپوزیشن کے لوگوں نے سارے جو جتنے لیڈرز تھے، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکر، ہمارے اسد کیسر صاحب تھے وہاں پہ، سلمان اکرم راجہ تھے، اور بھی دیگر لوگ تھے، صحافی تھے وہاں پہ، بلکہ بہت سارے تو پرو گورنمنٹ صحافی جو ہے وہ سارا دن اس رجیم کی بانگیں دیتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی وہاں جا کر خطاب کیا۔ لیکن اس وقت حالت یہ ہے اور اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ وہ بھی دوسرے دن برداشت نہیں ہوا، اور جا کے وہ جو ہوٹل والے ہیں ان کو اب آگے کیا جا رہا ہے کہ ان کی بکنگ کینسل کر دیں، اور وہ بھی ایک ویڈیو بھی اب آ چکی ہے مارکیٹ کے اندر، جس میں جو ہوٹل کا مینیجر ہے وہ منت کرتا پھر رہا ہے کہ جناب ہمارا 150 ملازم ہے وہ بے روزگار ہو جائے گا۔ تو وہ اپوزیشن والے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ریٹن چیز دکھائیں، وہ کہتے ہیں جی ریٹن چیز نہیں ہوتی۔ تو بہرکیف یہ اس وقت صورتحال جاری ہے وہاں پر، اور آج بھی اس کو شٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ان کو لگتا یہ ہے کہ شاید ہمارے دن گنے جا چکے ہیں، تو لہٰذا وہ اس وقت ایک چھوٹی سی آواز کے اوپر بھی ان کی جان نکل جاتی ہے۔ اچھا اب اسی کے ساتھ منسلک اور خبر ایک ہم نے کل دی تھی، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ انہوں نے کافی ایک لمبی لسٹ تیار کی تھی جو وزراء کی بنانے کے لیے، اور پھر اس کو ظاہری بات ہے ویٹنگ کرتے ہیں ISI والے، اپارے والے، انہوں نے کی، اور انہوں نے ملکی حالات اور اس وقت صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ریکمینڈ کیا جی کہ ابھی آپ صرف یہ 5 لوگوں کو کریں وزارت کے لیے، اور جو ریکمینڈیشن آئی تھی ظاہری بات ہے جو DGC کا سیکشن دیکھتا ہے یا باقی لوگ ISI کے دیکھتے ہیں اس معاملے کو، اور ان کی جانب سے یہی کنوے کیا گیا کہ فی الحال 5 لوگوں کا کیا جائے اور اس کو سیگمنٹل کیا جائے، پھر 5 کو بعد میں کر لیں، پھر 5 کو کر لیں، کیونکہ اس کا بڑا وہ غلط امپیکٹ پڑے گا، یہ ان کا وہ تھا۔ اور جو نام انہوں نے اپروو کیے وہ بھی بڑے مکس تھے، اس میں مصطفیٰ کمال کا نام ہے، اس میں خالد مقصی کا نام ہے، جو لوگ صرف نون لیگ کے نہیں ہیں۔ اچھا اب انٹرسٹنگلی ہوا یہ ہے، اب جو لیٹسٹ خبر آئی اس میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی، تو آج جو لیٹسٹ خبر آ رہی ہے وہ لیٹسٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب والا ہماری اردلی سرکار نے کہیں سے یہ اس کو اوور رول کیا ہے، جو ISI کی ان کو ریکمنڈیشن آئی اس کو اوور رول کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ they will have it their way، اور انہوں نے اس کو اوور رول کروایا ہے بڑے گھر بات کر کے۔ ظاہری بات ہے بڑے گھر بات کرنا ہے تو شاید بھتیجی کی سفارش ڈلوائی ہو۔ بہرکیف ابھی جو اطلاع ہے کہ وہ جو جب تک یہ ویلاگ آئے گا تو شاید وہ ہیلتھ ٹیکنگ ہو چکی ہو، کیونکہ پہلے وہ 4 بجے تھی، اب یا 6 یا 7 یا 8 بجے وہ ہوگی، اور اس میں تعداد جو ہے وہ 5 نہیں ہے، وہ کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ 10-15 کی کرتے ہوئے شاید 25 تک نہ چلی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے انکار کیا ہے اور اوور رول کیا ہے، تو ان کو میں ایک بتا دوں کہ بھائی صاحب یہ اس وقت آپ نے اپنی ڈیسپریشن میں تو کر لیا، اور دوسرا آپ کو یہ بھی پتا ہے شاید کہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تو لہٰذا جتنے لوگوں کو زیادہ نوازا جا سکتا ہے نواز دیا جائے، لیکن
یہ جو اپارے والے بابو ہیں نا، یہ چیزوں کو نا ان کو جب اوور رول کیا جاتا ہے تو اس کو وہ بڑا نیگیٹیولی لیتے ہیں. خیر شریف فیملی کو تو پتہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے کہ اب وہ جو آخری دنوں کی وہ موجیں لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جو یہ حرف انکار ہے، شاید ان کو اس کا بھی کل خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور بھاری ہو جائے گا. اچھا جی، اب ایک آخر میں چلتے ہوئے بات ایک کامیڈی کی بھی فی الحال میں کر دیتا ہوں، کبھی اس پہ بڑی تفصیل سے بات کروں گا. پچھلے 2-4 روز کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی، ہمارے پارٹی کے بھی لوگ تھے. خیر ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے، چرچا ہوتا ہے، بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی بات ہوتا ہے. تو میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اور جو فالوورز ہیں یا جو سمپتھی رکھتے ہیں، ان کی گوش گزار ایک چیز کرنا چاہتا ہوں. اکثر سننے میں آتا ہے، اور یہ میں اس کو کسی کی بات نہیں دہرا رہا، یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، جس میں بائی دی وے میں شامل نہیں ہوں، کہ میں کوئی آفس بیرر نہیں ہوں، نہ کسی کمیٹی کا ممبر ہوں، اور نہ ہی اپنے آپ کو کوئی قیادت سمجھتا ہوں، لیکن ایک اوور آل جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور لیڈر کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایک عمومی رائے یہ ہے کہ جی وہ سارے کمپرومائزڈ ہیں، یا کم از کم 90% تو کم از کم کمپرومائزڈ ہیں. یعنی کہ ان کے کمپرومائز کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، واسطے ہیں، یا جو بھی ہے، اور وہ انہی کی نالائکی کہہ لیں کہ عمران خان باہر نہیں آ پا رہے. تو اس کے اوپر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری جہاں 2-4 جگہ بات ہوئی وہاں پہ میں یہی بات کی کہ جناب والا میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کے رابطے واسطے یا جو کچھ بھی ہیں، میں ان کو بھی الزام اس لیے نہیں دیتا کہ اگر وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہ جینے دیں، یا آپ کو وہ ایگزسٹ کرنے دیں، یا آپ کو سسٹم میں آپریٹ کرنے دیں. یہاں جو لوگ ہیں ہماری ہی جماعت کے ہیں، ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جو سر نہیں اٹھا سکتے، ان کا نام تک نہیں لیا جا سکتا، میڈیا کے اوپر الاؤڈ نہیں ہے، اخباروں میں الاؤڈ نہیں ہے، کچھ لوگ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں. ٹاپ کے آپ کے سامنے مراد سعید کی اگزامپل ہے، میرا نام تک نہیں لینے دیا جاتا، اور بھی لوگ ایگزائل میں ان کے انٹرویوز چل جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نام تک لینے کی اجازت جو ہے نا، وہاں سے بات کیے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ایک چیز تو یہ ذہن میں کلیئر رکھیے، تو اس لیے ان کو الزام مت دیجیے. لیکن دوسری چیز جو ہے نا کمپرومائز لوگوں کی، تو ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ میرا میسج اور پیغام کارکنان کے لیے ہے، سپورٹرز اور حمایتی لوگوں کے لیے ہے، کہ آپ کو اگر آج لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 90% جو لیڈرشپ ہے وہ شاید کمپرومائزڈ ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جب ہم حکومت میں تھے اور تو خان صاحب کی جو کیبنٹ تھی وہ تقریباً 95% ایسی تھی جن کے بارے میں خان صاحب نے مختلف کیبنٹ میٹنگز کے اندر خود انہیں کہا کہ تم لوگوں کو اگر واقعی ہی کوئی تھیراپی کروانی ہوتی ہے اور جا کے کہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے دل کی باتیں کھولنی ہوتی ہیں، تو میں آپ کو یہاں کیبنٹ کے باہر 10-12 جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ رکھا دیتا ہوں، جن کے پاس بیٹھ کر آپ یہ چیز کر لیجئے. ورنہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بھی میجورٹی 95% میں کہوں گا تو شاید غلط نہ ہوں، وہ شام کو ہر دوسرے تیسرے روز پنڈی جا کر باجوائی دربار کے اندر بیٹھ کر بہت زیادہ ہرزہ سرائی بھی کرتے تھے. تو یہ ایک سیاست کے اندر، اور پاکستان جیسی سیاست جو ایک ملٹرائزڈ سیاست ہے، جہاں پہ طاقت کا منبع جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کا دفتر نہیں، بلکہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے GHQ کے جو سربراہ ہوتے ہیں اس کا دفتر ہوتا ہے. تو پھر سیاستدان بھی جو ہیں وہ وہیں سے جا کے جو کہتے ہیں نا متھا بھی ٹیکتے ہیں، ڈائریکشن بھی لیتے ہیں، اور ایک قسم کا they try to keep themselves in good books، کیونکہ جو بندہ پھر گڈ بکس میں نہیں ہوتا اس کو پھر بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے. تو خیر اس لیے انہیں الزام مت دیں، اور یہ چیز کی بھی پرواہ نہ رکھیں کہ عمران خان کو سارے جو 7 لوگ ملے ہوئے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ عمران خان کو سب پتہ ہے، ہر کسی کی حقیقت پتہ ہے، اینڈ وہ انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ریسورسز نہیں ہیں، چیزیں بدلنی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں ان کو بھی کوئی زیادہ آپ برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ آخر انہوں نے ایگزسٹ کرنا ہے. ہر کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی یہ کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلا جائے یا دیارے غیر میں بیٹھ جائے. تو لہٰذا اس کے اوپر ایک مختصر سی یہ بات یہ تھی. آپ کی کہتے ہیں بات سننے کا شکریہ. کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں. ویسے مجھے پروگرام کے شروع میں کہنا چاہیے تھا لیکن میں بھول جاتا ہوں اکثر. انشاءاللہ کل مزید تجزیات اور خبروں کے ساتھ بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.